it's always better, where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो. बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So join me, come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM, presenting Meet the Author. दोस्तों आदाब, मैं हूं डॉक्टर जर्रार अहमद और आप महसूस हो रहे हैं मीट दी ऑथर प्रोग्राम से. आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नासिर मिसबाही. नासिर साहब, हमारे प्रोग्राम मीट दी ऑथर में आपका इस्तकबाल है. बहुत शुक्रिया. आइए अब नज़र डालते हैं नासिर मिसबाही के तारुफ पर. मोहम्मद नासिर हुसैन ख़ान, क़लमी नाम नासिर मिसबाही, एक मुमताज़ उर्दू शायर हैं. आपने उर्दू शायरी से मुल्क व बैरून मुल्क नुमायाँ शोहरत हासिल की. आपकी इब्तिदाई तालीम अपने गांव और खानकाह समरकंदिया दरभंगा में हुई, जबकि आला तालीम जामिया अशरफिया मुबारकपुर से मुकम्मल की और 2017 में आपको दस्तार फ़जीलत से नवाजा गया. आपने 2020 में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद से BA अंग्रेज़ी और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से 2022 में MA उर्दू मुकम्मल किया. फ़िलहाल आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली से PhD कर रहे हैं. आपने 2015 में शायरी का आगाज़ किया और आपका पहला नातिया मजमुआ तहदीसे नेमत के नाम से 2017 में बेपनाह मकबूलियत हासिल कर चुका. आपका दूसरा शेरी मजमुआ ख्वाब के नाम 2024 को प्रोफेसर खालिद महमूद, प्रोफेसर शहपर रसूल, प्रोफेसर नदीम अहमद, प्रोफेसर इमरान अंदलीब, प्रोफेसर हुदा और डॉक्टर खालिद मुबश्शिर वगैरह जैसे नामवर अहले इल्म ने सराहा. नासिर मिसबाही ने मुल्क भर के मुशायरों में नुमायाँ कामयाबी हासिल की हैं और आपका कलाम जज्बात और रिवायत के इम्तिजाज की बदौलत सामीन के दिलों को छूता है. आइए अब नासिर मिसबाही से उनके शेरी मजमुआ ख्वाब के नाम पर गुफ्तगू करते हैं. नासिर साहब, आपकी शायरी की इब्तिदा कैसे हुई? क्या कोई ख़ास वाक़या या शख्सियत थी जिसने आपको गज़ल या शायरी की तरफ राग़िब किया? आप इस पर रोशनी डालिए. मैं 2015 में तकरीबन जामिया अशरफिया मुबारकपुर में ज़ेर तालीम था. इस दौरान चंद अहबाब ऐसे थे जो अशार कहते थे, तो वहाँ से मैंने शेर गोई शुरू की. और सबसे पहले तो नातिया कलाम लिखा करता था और बहुत दिनों तक नात लिखता रहा. असल में इसके अगर मुहर्रिक की तरफ अगर हम बात करें तो बचपन से ही मैं नात शरीफ पढ़ता था और नात शरीफ पढ़ा करता था, बल्कि स्टेजेस पे मदरसा का तालिब इल्म था तो स्टेज पे जाया करता था, नात शरीफ पढ़ता था. तो वहाँ से जो है कुछ चीज़ें समझ में आती थी शेर की. काफ़िया रदीफ़, कहीं पे किसी तरह की गलती होती थी तो समझ में आ जाता था कि कोई गलती है,
یہ اور بات ہے کہ اس غلطی سے واقفیت نہیں ہوتی تھی کیا غلطی ہے. تو مطلب ایسا ہوتا تھا کبھی کبھی ایک آدھ مصرے موزون ہو جاتے تھے اس زمانے میں بھی اچھا. اسی وقت سے. تو 2015 میں کس طرح سے شاعری کی جائے، چند اساتذہ کو، خاص طور پہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو پڑھنے کے بعد مجھے لگا کہ شعر ہم خود بھی کہہ سکتے ہیں. تو پھر ہم نے شعر گوئی شروع کی. تو سب سے پہلے نعت پاک لکھا، ایک نعت پاک کہی، اس کے علاوہ اپنے اساتذہ سے دکھانے کی کوشش کی. وہ اساتذہ شاعر تو نہیں تھے، البتہ وہ شرعی حیثیت سے نعت پاک کو دیکھتے. اور اس زمانے میں میرے پاس، میں جو پڑھ رہا تھا عربی میں، ہمارے درس نظامی میں ایک کتاب چلتی تھی دروس البلاغت، اس کے ساتھ معین العروض، یہ بھی کتابیں میں پڑھ رہا تھا. اچھا. تو ان سب میں شعر کی طرف توجہ دلوائی جاتی تھی، اگرچہ وہ اشعار عربی کے تھے، محل استشہاد میں عربی اشعار پیش کیے جاتے تھے. ہمیں لگتا تھا کہ اسی پہ اردو بھی کرنا چاہیے. تو شدبد ہو گئی تھی کم از کم کیا عیوب شاعری کیا ہیں اور جو ہے محاسن کیا ہیں، یہ سب چیزیں معلوم ہوتی تھیں. محاسن و معائب معلوم. جی بالکل معلوم ہوتے رہتے تھے. تو ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ کسی صاحب نے کہا کہ بھائی آپ شعر کہیے. ایک آدھ مصرع ایسا ہوتا تھا کہ مطلب لگ جاتا تھا، لوگ لگتا تھا کہ بہت اچھا مصرع ہے، لیکن پھر مجھے لگتا تھا کہ میں شاعر نہیں ہو سکتا. اچھا. ہاں، لیکن پھر بھی کہنے کی کوشش کی. یوں ہی ایسے ہمہ ہمی میں یوں ہی گفتگو ہوتی رہی. تو ایک دن چھت پہ گیا، مانو کی اشرفیہ، جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے چھت پہ جانے کے بعد، اور وہاں پہ ایسے ہی ایک مصرع موزون ہوا. وہ مصرع اتنا اچھا لگا مجھے کہ میں اس کو گنگناتا رہا، اور میں نے کہا کہ جب تک یہ مکمل نہیں ہو جاتی یہ غزل تب تک میں نہیں چھوڑوں گا. اور تقریباً سمجھ لیے کہ دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد قیلولہ کے بعد گیا تھا، اس وقت سے عصر کے وقت تک ایک غزل مکمل ہوئی میری. اچھا. تو مجھے لگا کہ نہیں، اب میں نے یہ کہہ دیا، اگرچہ اس کے اندر تھوڑی بہت کمی بیشی تو تھی کیونکہ پہلی غزل تھی. تو پھر میں نے کہا کہ نہیں، اب میں باضابطہ لکھوں گا. پھر دھیرے دھیرے یہاں جامعہ اشرفیہ کے گرد و نواح میں یہاں وہاں جانے لگا اور اشعار کہنے لگا. طرحی نشستوں کا انعقاد ہوتا رہا، وہیں سے میں نے مطلب تحریک لی. پھر جامعہ اشرفیہ میں بھی جو ہے طرحی نشستوں کا آغاز کیا میں نے خود، اور پھر وہاں پہ تقریباً 3 سالوں تک باضابطہ طریقے سے طرحی نشست جاری رکھا. اچھا. اور پھر اس طرح سے ہماری شاعری آگے بڑھتی رہی. بہت شکریہ. آپ نے جس طرح سے بتایا کہ نعت سے، غزل سے آپ نے شروع کیا، تو بالکل ہم بھی آپ کے کلام کے دل دادا ہیں، پسند کرتے ہیں، اور بہت اچھی آپ نعتیں کہتے ہیں. جی. تو آپ نے پوری اپنی شاعری کے آغاز کی رودات یہاں پر بتائی. اسی ضمن میں جو آپ کی غزلوں کا مجموعہ خواب کے نام، جو یہ خواب کے نام ہے، اس کا عنوان کیسے اور کیوں منتخب کیا گیا؟ اس عنوان کے پیچھے کیا خیال ہے، کیا کہانی ہے؟ اگر کچھ اس پر روشنی ڈالیں تو ہمارے سامعین اور آڈینس کو آسانی ہو. عرض کرتا ہوں کہ یہ جو خواب کے نام کتاب کا نام ہے، اصل میں اس کا نام کچھ اور تھا. میرا خیال تھا کہ جب غزلوں کا مجموعہ جب میں ترتیب دوں گا تو اس کا نام نعمت عظمیٰ ہوگا. اچھا. اور میرا جب پہلا نعتیہ مجموعہ تھا اس کے آخری صفحے پہ ہم نے اس کا تذکرہ بھی کر دیا تھا کہ نعمت عظمیٰ نام سے غزل کا مجموعہ آنے والا ہے. تو سوچ کر کے رکھا ہوا تھا، لیکن دھیرے دھیرے جیسے جیسے شعور بالیدگی کو پہنچا تو لگا کہ اپنے اشعار سے نکالا جائے نام. پھر اپنی غزلوں کو میں نے دیکھا، تراشا، تو مجھے لگا کہ اس کے اندر جو ہے خواب کا عنصر بہت پایا جاتا ہے. ہم اور آپ سب خواب دیکھتے ہیں. اچھا. ہر انسان خواب دیکھتا ہے. یہ خواب جو ہوتی ہے ہماری خواہشات اور کہتے ہیں کہ ناممکنات کی طرف جو سفر کرتا ہے، پرواز کرتا ہے، یہ خواب ہی ہے جو ہم کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر کچھ بھی سوچ سکتے ہیں، اگرچہ وہ ممکن نہ ہو ہماری اس زندگی میں. تو میں نے اپنی شاعری میں دیکھا تو بہت سارے خواب پائے جا رہے تھے. وہ خواب جو آنکھوں سے نہیں دیکھے جا سکتے، مطلب سوئی ہوئی آنکھوں سے، لیکن کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھے جاتے ہیں، یعنی خواہشات، کچھ ایسی خواہشات. جی. تو اسی کی بنیاد پہ ہمارے کوئی کرم فرما نے تسخیر خواب کا نام بھی انہوں نے جو ہے بتایا، تجویز کیا کہ تسخیر خواب رکھیے. لیکن پھر یہ ہوا کہ اب تسخیر خواب اور خواب کے نام مسخر ہو جائے گا. اب خواب کے نام چند پیغام لینے کے لیے میں نے خواب کے نام چنا اس کے نام کو. بہت اچھا، آپ نے بہت اچھے طریقے سے، سلیقے سے بتایا، ہمیں لطف بھی آیا. اسی کے ساتھ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ خواب کے نام میں شامل غزلوں کے موضوعات کیا ہیں؟ کیا آپ کی شاعری میں کوئی خاص پیغام یا خیال غالب ہے؟ تو اس پر بھی آپ اظہار خیال کیجیے.
جی، یہ خواب کے نام جو کتاب ہے، زیادہ تر اس کے اندر غزلیں شامل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نظمیں بھی کئی چند ہیں۔ نظموں کے علاوہ چند متفرق اشعار بھی ہیں اس کے اندر جو مختلف موضوعات پہ ہیں، لیکن غزلیں جو میری عام طور پہ ہوتی ہیں شروع سے لے کے اب تک، وہ اس میں نے کچھ قدامت کو شامل رکھا ہے، کلاسیکیت کو شامل رکھا ہے۔ مثلا ان کی روایت، جو ہماری ایک روایت اردو شاعری کی چلی آ رہی ہے، اور ہماری روایت محض قافیہ اور ردیف ہی نہیں ہے، ہماری روایت جو ہے شعر کے سوچنے کا طریقہ بھی ہے، چیزوں مضامین کو سوچنے کا طریقہ بھی ہے۔ اب کچھ ایسے مضامین ہوتے ہیں جو بڑے پامال ہوا کرتے ہیں، لیکن شعر تو یہ ہے کہ مطلب لوگ کہتے ہیں کہ فطری شاعر ہوتا ہے یا فطری طور پہ شعر کہا جاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ آمد جو ہوتی ہے وہ صرف ایک مصرے پہ ہوتی ہے۔ کبھی اگر آپ یوں ہی دل میں سوچ لیں، دماغ میں آپ کے خیال آ گیا تو صرف ایک مصرع آتا ہے، اس کے بعد آپ جو ہے کہتے ہیں تو قصدن کہتے ہیں، اور شعر کا معنی بھی ہوتا ہے قصدن شعر کہنا، قصدن ارادی طور پہ جو ہے چند الفاظ کو شعری طور پہ موزون کرنا، تو قصدن ہم کہتے ہیں۔ تو جب قصدن کہیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم جو ہے چند خیالات یا ہمارے گرد و نواح میں جو چیزیں ہو رہی ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر کے کریں گے، اور اگر وہی پامال مضامین کو اپنے شعر میں ڈھالتے رہیں تو پھر یہ ہے کہ روایت کی پیروی ہوتی چلی جا رہی ہے، مضامین کے بھی حوالے سے اور ان کی ساخت کے بھی حوالے سے۔ تو ساخت کی پیروی اچھی چیز ہے، لیکن مضامین کے اعتبار سے ہمیں ہمیشہ جدیدیت ہمارے اندر اور خاص طور پہ عصری معنویت جو ہماری شاعری کی ہوتی ہے وہ برقرار رہنی چاہیے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ناصر مصباحی سے، ابھی وقفے کا وقت ہے، پھر ملیں گے وقفے کے بعد۔ آپ سن رہے ہیں میٹ دی آتھر، ریڈیو مانو 90.0 FM کا بک ریویو شو۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو مانو 90.0 FM، ایک کمیونٹی ریڈیو اسٹیشن۔ So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. یہ ہے ریڈیو مانو 90.0 FM۔ آئیے اب سنتے ہیں دا مائنڈفل منٹ۔ You should write because you love the shape of stories and sentences and the creation of different words on a page. Annie Proulx. اچھے لوگوں کا سیاست سے دور رہنے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ان پر برے لوگ حکومت کرتے ہیں۔ افلاطون۔ جہاں پریم ہے وہاں جیون ہے، مہاتما گاندھی۔ This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. سیلز، مارکیٹنگ اور برانڈ پروموشنز کے لیے ہم سے رابطہ کریں ریڈیو مانو @manu.edu.in پر۔ So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. Your voice, your guide. آپ سن رہے ہیں میٹ دی آتھر، ریڈیو مانو 90.0 FM کا بک ریویو شو۔ وقفے کے بعد آپ تمام کا استقبال ہے۔ آئیے اب پھر سے بات کرتے ہیں ناصر مصباحی سے، ان کے شعری مجموعہ خواب کے نام۔ ہم ناصر مصباحی سے یہ جاننا چاہیں گے کہ غزل کی صنف آپ کے لیے کیا معنی رکھتی ہے اور آپ اسے موجودہ دور میں کیسے دیکھتے ہیں۔
اس پر روشنی ڈالیے. جی، غزل جو ہے میرے لیے ایک ایسی زبان ہے جس سے ہم جو باتیں کہتے ہیں وہ سیدھا دل تک جانی چاہیے. یہ سیدھی سی بات ہے. شروع سے لے کے آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی تقریریں ہو جاتی ہیں، خطاب ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے صرف ایک شعر ایسا کہا جاتا ہے جو اس پورے خطاب کو شامل ہوتا ہے، سمیٹ لیتا ہے. تو ما قل و دل کہا جاتا ہے کہ چند باتیں، الفاظ چند ہیں بالکل، لیکن جو ہے اس کے اندر معنویت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو غزلوں کے اندر ہمارے ہاں ایسا ہے کہ غزلوں میں ہم بہت ساری باتیں اپنی اشارتاً کنایتاً کہہ سکتے ہیں. جہان معنی ہوتا ہے. بالکل جہان معنی ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ جیسے نعت پاک ہے، نعت پاک میں اور غزلوں میں ہمارا غزل کہنے کا بھی اصل مقصد بھی یہی تھا کہ نعت میں بہت سارے مضامین کو بہت حساب سے باندھا جا سکتا ہے، بہت چیزوں کی پابندی ہوتی ہے اس کے اندر، لیکن غزلوں میں وہ پابندیاں نہیں ہوتی. غزلوں میں اپنی ساری باتیں بڑے افیکٹو طریقے سے ہم اس کے اندر پیش کرتے ہیں. تو میں تو نعتیں کہا کرتا تھا، لیکن ساتھ ساتھ غزلیں بھی. یہاں تک کہ نعت پاک کہنے کے لیے بھی ہم نے غزل ہی کہی تھی. اس وقت بھی سوچا تھا کہ غزلیں کہیں گے تو نعت پاک کہنے کا سلیقہ آئے گا، کہ غزلوں میں ہمارے پاس جو ہے بہت زیادہ حد بندی نہیں ہوگی. ہم جو چاہیں گے کہیں گے، اور پھر کوئی شعری پکڑ، شرعی گرفت جو ہے نہیں ہوگی. تو اس حساب سے تب جا کر کے میں نعت کے قابل بھی ہوں گا. تو غزل جو ہے آج کے زمانے میں ہونا یہ چاہیے کہ کلاسیکیت، میں نے پہلے بھی بتایا کہ روایت کا دامن ضرور پکڑنا چاہیے، لیکن وہی ہے کہ اس کی ظاہری ساخت کے لیے، لیکن مضامین کے حوالے سے عصریت کو اس کے اندر پرونا چاہیے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہی پامال باتیں، اور جو آج کے زمانے کے حساب سے غزلوں کے اندر وہ ساری چیزیں نہیں آ پاتی، تو وہ غزلیں جو ہے دھیمی پڑ جاتی ہیں. پھر اسی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، یہ غزلوں کے حوالے سے یا اس کی جو ہے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، مؤثر نہیں ہو پاتی اب غزلیں. لوگ جو ہے دھیرے دھیرے غزل کے حوالے سے کچھ منفی باتیں بھی کہنے لگتے ہیں. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے شعراء محض جو ہے، کبھی مشاعروں کا بھی یہ معاملہ ایسا ہے. دیکھیے مشاعروں میں جا رہے ہیں اور سامعین کے اعتبار سے اشعار ایسے کہتے ہیں کہ وہ خوش ہوں. ہماری غزلیں، پرانے شعراء جتنے، وہ بھی جو ہے اپنے مشاعروں میں جایا کرتے تھے، لیکن جو ہے ان کی شاعری ہوتی تھی، عصریت اس کے اندر ہوتی تھی. تو میں غزل کو اسی حیثیت سے دیکھتا ہوں کہ غزل اگر آپ کہتے ہیں تو غزل میں نئے نئے معانی اس کے اندر ڈھونڈیے. جو اس کا فن ہے، غزل کا فن، اس کو امپروو کیجیے. تھوڑا غزل کے اندر کچھ نئی چیزیں بھی آتی رہنی چاہیے، جو وقت کی تقاضے کے لحاظ سے معنوی طور پہ بھی اور لفظی طور پہ بھی، ساخت کے بھی اعتبار سے. جی بالکل، آپ نے درست کہا. اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کا تخلیقی عمل کیا ہے؟ غزل لکھتے وقت مضامین کہاں سے آتے ہیں، کیسے آتے ہیں؟ ذرا اس کیفیت کو اگر بیان کریں تو بہت اچھا ہوگا. میں غزل کہتا ہوں تو میں نے پہلے بھی کہا، ایک مصرع کبھی بھی تو وہ فطری طور پہ ہی کچھ نہ کچھ کہیں سے آتا ہے. کسی ایک چیز کو دیکھا، اب اس کو جو ہے موزون کر دیا. اب اس کے بعد جو ہے میں قصداً کہتا ہوں، ارادتاً کہتا ہوں، جو بھی کہتا ہوں، تو اس میں جو ہے بہت محرک جو ہوتی ہے چیزیں، وہ ہمارے اندر کی کچھ چیزیں بھی ہے جو میں نے پڑھ رکھا ہے. ہمارے کچھ مطالعے بھی جو ہے اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. غزل میں پہلے میں جو ہے، میں بھی پہلے ہی ایسے ہی مضامین رکھا کرتا تھا جو روایتی طور پہ. بعد میں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں جانے کے بعد ہمارے استاد گرامی پروفیسر ندیم احمد صاحب، انہوں نے کئی دنوں تک مجھے سیکل کیا، اور بیک کور میں بیک کور پہ جی سر نے ہی لکھا ہے، سیکل کیا خاص طور پہ مضامین کے حوالے سے. اور اچھے بڑے ناقد ہیں، اور انہوں نے بہت اچھی طرح سے سمجھایا، بتایا کہ حالات کا تقاضا کیا ہے. پھر جو ہے حالات کو دیکھتے ہیں، کسی چیز کو دیکھ کر کے اپنے شعر میں کس طرح سے اسے ڈھالا جا سکتا ہے. جی تو شعر پہ چونکہ دسترس تو ہے ایسی کہ جو بھی آپ مضمون دے دیں گے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو پرویا جائے گا. اگر آپ قادر الکلام ہیں تو الفاظ پہ قدرت ہے آپ کی، آپ کسی بھی مضمون کو سمیٹ سکتے ہیں. لیکن آپ کن مضامین کو سمیٹیں گے اور کن کو چھوڑ دیں گے، یہ بھی بہت اہم ہے. صحیح، جی بالکل. تو یہ بتایا گیا مجھے، اور سر نے بھی بتایا، جس کی وجہ سے اب میں چیزوں کو جو دیکھتا ہوں تو دوسری طرح سے دیکھتا ہوں کہ ضرورت کیا ہے. اور ہم صرف میرا کہہ دینا، اور کہہ دینے کے بعد الفاظ کی عزت ہوتی ہے. ہر لفظ کی ایک عزت ہوتی ہے، ہر مصرعے کی ایک عزت ہوتی ہے. اگر کوئی مصرع یا کوئی شعر اگر آپ کہہ دیتے ہیں اور وہ قابل عمل نہ ہو تو پھر وہ بے عزت ہو گیا. میں کہتا ہوں کہ میرا شعر بے عزت ہو گیا، میرے شعر کی بے عزتی ہو گئی. لیکن اگر وہ مصرع ایسا ہو کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، یا لوگ فوراً جو ہے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیں، پھر وہ یہ سوچے کہ بھئی
اس کے اندر کوئی بات تو ہے، پھر اس کے اوپر وہ عمل کریں، اور کم از کم اگر عمل نہ کریں تو عمل کرنے کی ترغیب ضرور دیں. اگر ایسا کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ اشعار کی عزت رہ گئی، شعر کی عزت رہ گئی. تو یہ سوچ کر کے میں ساری غزلیں کہتا ہوں. اور کچھ باتیں، کچھ خیالات تو ہمیشہ سے آتے رہتے ہیں، لوگوں کو دوسری طریقے سے سوچتا ہے. صحیح بات ہے. وہ الفاظ جو عزت ہوتی ہیں وہ غزلوں کا مان رکھ لیتی ہیں. بالکل نا. تو اسی سلسلے کی اگلی کڑی، ہمارا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا خواب کے نام میں کوئی ایسی غزل ہے جو آپ کے لیے خاص اہمیت رکھتی ہو؟ اگر ایسی بات ہے اور آپ کا جواب ہاں میں ہے تو ہم وہ کہانی، وہ بات ضرور آپ سے سننا چاہیں گے. جی بالکل. آپ نے یہ سوال پوچھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے خواب کے نام، کتاب کا نام ویسے بھی میں نے پہلے بتایا کہ وہ تو سوچا نہیں تھا، لیکن جب میں یہاں ایک غزل لکھی میں نے، اس کے بعد ہی وہی غزل کے سبب میں نے یہ کتاب کو چھاپا بھی. اس کتاب کی اشاعت اسی وجہ سے ہوئی. تو وہ غزل جب میں دلی گیا تھا، یہاں سے دلی جانے کے بعد میں نے سب سے پہلے وہی غزل پڑھی غالب اکیڈمی میں، اور پھر مجھے لگا کہ اس کے اندر بہت سارے خواب دیکھے گئے ہیں. اور پھر ایسے ہی ذہن میں چیزیں آتی رہیں اور خواب کے نام، اس کا نام پڑ گیا. میں نے پہلی غزل کے طور پہ میں نے اسی کو شامل کیا. وہ پہلی غزل ہے ہماری اسی کتاب کے اندر. چند اشعار میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دیدے نازک کو پابند فغاں رکھتا ہوں میں. پابند فغاں رکھتا ہوں. دیدے نازک کو پابند فغاں رکھتا ہوں میں، دل کو زندان وفا میں نیم جاں رکھتا ہوں میں. اور برق بن کر گر جلا کر جاویداں کر دے مجھے، لن ترانی تیری زد پر طور جاں رکھتا ہوں میں. بہت خوب. لن ترانی تیری زد پر طور جاں رکھتا ہوں میں. اور نو گرفتاروں سے کیا صیاد شغل دل لگی، نو گرفتاروں سے کیا صیاد شغل دل لگی، قید میں داغ فراق گلستاں رکھتا ہوں میں. اسی غزل کے جو ہے اور بھی اشعار بہت سے ہیں، جیسے آئیے تشریف رکھیے بات کیجیے جائیے. اچھا. آئیے تشریف رکھیے بات کریے جائیے. آپ کو دل چاہیے تو دل کہاں رکھتا ہوں. آپ کو دل چاہیے تو دل کہاں رکھتا ہوں. یہ غزل بڑی مقبول ہوئی تھی. بلکہ پہلی مرتبہ میں نے یہی غزل پڑھی. وہ اصل میں حافظ میرٹھی کی زمین پہ تھی. آدمی ہوں عزم تعمیر جہاں رکھتا ہوں میں، اس کے اوپر لکھا تھا میں. تو یہ غزل بڑی مقبول ہوئی تھی. پھر اس غزل کی معنویت پہ جب بہت غور کیا، بہت سارے لوگوں نے بھی اس کی بڑی پذیرائی کی، پھر مجھے لگا کہ نہیں، ہماری غزلیں عام طور پہ ایسی ہی ہوتی ہیں. پھر میں نے اسی سے تحریک لے کر کے خواب کے نام بھی رکھا. یہ غزل بڑی اچھی ہے ہمارے لیے. دوستو، ہم آپ کا دل ضرور رکھیں گے. وقت ہے وقفے کا. وقفے کے بعد پھر ملتے ہیں. You are listening to Meet the Author, Radio Manu 90.0 FM's book review show. You are listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. Let's listen to अर्ज किया है. आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानू 90.0 FM पर. आइए आज मुलाकात करते हैं उर्दू गजल की मशहूर शायर बेखुद दहलवी से. बेखुद दहलवी का असल नाम सैयद वहीदुद्दीन था. उनका जन्म 1863 में दिल्ली में हुआ. वो उर्दू के मशहूर शायर दाग दहलवी के नुमाया शागिर्दों में शुमार किए जाते हैं. बेखुद दहलवी ने दिल्ली की अदबी रिवायत और गज़ल की नफीस तहजीब को अपने कलाम में खूबसूरती के साथ जिंदा रखा. बेखुद दहलवी की शायरी में इश्क, हुस्न, वफा और इंसानी जज्बात का दिलकश इजहार मिलता है. उनका अंदाज़े बयान सादा, शीरीन और पुरकशिश था. उन्होंने रिवायती गज़ल को अपनी फ़न्नी सलाहियत और जज्बाती गहराई से एक नया रंग दिया. आइए उनकी चंद मशहूर अशार सुनते हैं. आईना देखकर वो ये समझी, मिल गया हुस्नी बेमिसाल हमें. और एक और दिलनशीन शेर मुलाहिजा हो,
دی محبت تو محبت میں اثر پیدا کر، جو ادھر دل میں ہے یارب وہ ادھر پیدا کر۔ بی خود دہلوی کا کلام محبت کی نزاکت، جذبات کی سچائی اور زبان کی نفاست کا خوبصورت نمونہ ہے۔ ان کی غزلیں آج بھی اردو ادب کے شائقین کو اپنی دلاویزی اور اثر آفرینی کے سبب متاثر کرتی ہیں۔ اردو ادب کی تاریخ میں بی خود دہلوی کا نام ایک ایسی شاعر کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جنہوں نے دلی کی غزل کی روایت کو نئے انداز میں آگے بڑھایا۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی ایک اور عظیم ادبی شخصیت کے ساتھ۔ آپ سن رہی تھی عرض کیا ہے صرف ریڈیو مانو 90.0 FM پر۔ خدا حافظ۔ آپ سن رہے تھے عرض کیا ہے۔ For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. Chalo baat karke dekhte hain. Your voice, your guide. You are listening to Meet the Author, Radio Manu 90.0 FM's book review show. دوستو پھر سے استقبال ہے اور ہم گفتگو کر رہے ہیں ناصر مصباحی سے ان کے شعری مجموعے خواب کے نام پر۔ تو اگلا ہمارا سوال ہے ناصر مصباحی سے کہ آپ کے پسندیدہ شعراء یا ادبی شخصیات کون کون سی ہیں؟ آپ کی پسندیدہ ادبی شخصیات جنہوں نے آپ کی شاعری پر اثر ڈالا، اس کے بارے میں آپ بتائیے۔ جی، میں سب سے پہلے ذکر کروں گا میر انیس کا۔ میر انیس کو میں بہت پڑھتا تھا، خاص طور پر مدرسے میں جب میں نے شعر کہنا شروع کیا تو مرثیہ نگار ہیں۔ مرثیہ نگار ہیں، میں نے ان کے مرثیے خوب پڑھے ہیں، میر انیس اور مرزا دبیر کے، اور دونوں میں تقابل بھی جو ہے شبلی نے لکھا۔ بالکل۔ تو میں اس کو پڑھتا رہا تو اچھا لگتا تھا مجھے۔ اس کے بعد جو ہے تحریک انہی سے ملی، میں سب سے اول ان کو پڑھا، اور دوسری شخصیت جو ہماری نعتیں اور جو شعری محاسن کے اوپر جنہوں نے اثر ڈالا ہے، خاص طور پہ بالخصوص وہ امام احمد رضا بریلوی صاحب۔ اچھا۔ ان کی وجہ سے، بلکہ ان کی شاعری کو پڑھ کر کے وہ بہت دنوں تک میں تو شاعری ان کی پڑھاتا رہا۔ درس نظامی بھی چل رہی تھی، آخری سال بھی تھا، تو چند طلبہ آتے تھے، میں انہیں ان کا جو شعری زمزمہ ہے حدائق بخشش، اچھا، میں نے اسے مکمل پڑھایا ہے۔ اور پھر اس کے اندر جو محاسن ہوتے تھے، اب شعری محاسن چاہے جتنے ہو سکتے، کتنے ایسے محاسن ہیں جس کا اختراع خود انہوں نے کیا ہے اس کے اندر، تو یہ سب چیزیں جو ہے مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ خاص طور پہ امام احمد رضا خان کی شاعری نے میری شاعری پہ بہت اثر ڈالا، اور کبھی کبھی تو انہی میں کھو جایا کرتا تھا ان کی شاعری میں۔ جو ہے میر انیس، ان کی شاعری نے بعد میں جو جدید شعراء ہیں، فیض احمد فیض ہیں، احمد فراز ہیں، اور جان ایلیا بھی کسی حد تک، اور خاص طور پہ جنہوں نے میری زبان پہ بھی اثر ڈالا وہ ہے کلیم عاجز۔ اور اتنے پسند آئے مجھے کلیم عاجز کہ میں نے کلیم عاجز کو اپنا PhD کا موضوع بھی منتخب کیا ہے۔ بہت اچھے شاعر ہیں جی، کلیم عاجز کی ادبی خدمات یہ میرا PhD کا موضوع بھی ہے، اور میں نے ان کو پڑھا بھی، ان کی کئی زمینوں پہ کئی غزلیں کہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو بہت اچھے شاعر، بلکہ استاد شاعر تھے، استاد قمر جلالوی صاحب، قمر جلالوی، جی قمر جلالوی، ان کو بھی میں نے خوب پڑھا ہے، خوب سنا ہے۔ تو اور بھی دیگر اساتذہ بھی ہمارے زمانے میں ہوا کرتے تھے، ان کی شاعری بھی پڑھتا تھا، جو ہمارے سامنے میں چلتے پھرتے تھے، زندہ شخصیت تھے، تو ان لوگوں کو بھی پڑھتا تھا، تو کبھی کبھی ان لوگوں سے بھی تحریکیں ملتی تھی۔ ان تمام شعراء کے بس جو ہے افکار نے میرے اوپر بڑا اثر ڈالا، ہاں، لیکن الفاظ پہ امام احمد رضا خان اور کلیم عاجز نے بڑا اثر ڈالا۔ ہاں، تو اس طرح سے بنیادی طور سے اگر دیکھا جائے تو میر انیس اور دبیر کے مراثی جو محرکہ بنے، اور فکری خیالات وغیرہ جو امام احمد رضا اور جن لوگوں کا آپ نے تذکرہ کیا کلیم عاجز وغیرہ نے، یہ اثرات آپ کی شخصیت پر مرتب کیے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم ناصر مصباحی سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کے قارئین و سامعین بنیادی طور پر کون ہیں، اور آپ ان تک اپنی شاعری کے ذریعے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟
ہمارے قارئین بڑے بوڑھے بھی ہیں اور نوجوان بھی ہیں. میں تو بڑے بوڑھوں سے دعائیں لینا چاہوں گا، اور کسی طرح کا کوئی مشورہ ہو تو میں چاہوں گا کہ وہ مشورہ مجھے ضرور دیں. میں ہر وقت تیار رہوں گا. لیکن خاص طور پہ اپنے نوجوانوں سے میں مخاطب رہتا ہوں. نوجوان قارئین یا نوجوان سامعین ہیں، خصوصی طور پہ فیس بک پہ جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا وغیرہ پہ، ان سے میں مخاطب ہوتا ہوں اپنی شاعری میں. کس طرح کی مخاطبت ہوتی ہے، ذرا اس پر روشنی ڈالیے. جی ہاں، تو میرا اصل میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہماری شاعری ہے، ہماری شاعری کی معنویت کو وہ سمجھیں، اور خاص طور پہ جو ابھی جیسے تیسے بھی کچھ بھی کلام غیر موزون جو پیش کر دیا جاتا ہے یا تک بندیاں ہوتی ہیں، ان کو شعر کہتے ہیں لوگ. یا فیس بک پہ جو ہے دھڑلے سے لوگ پوسٹ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، لوگ اس کو بھی شیئر کرنے لگتے ہیں، اس کو شعر کہتے ہیں. اور اس کی وجہ سے کیا ہے کہ ہماری نوجوان نسل کے جو لوگ ہیں، خاص طور پہ ان کا جو ان کی فطرت ہے، ان کا میلان، ان کی طبع جو ہے اس طرف مائل ہوتی ہے کہ ہم شعر کہیں، اور شعری کیفیات ان کے اندر آتی ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ تک بندی کرنے والے، مثلا چند لوگ ہیں، کیا نام لیا جائے، جیسے منور فاروقی، تو چند شعرا جو ہیں وہ تک بندی پیش کرتے ہیں. تو ان لوگوں کو دیکھ کر کے لوگ بھٹک جاتے ہیں اور اپنی تخلیقی صلاحیت کو جو ہے وہ خراب کر لیتے ہیں. اچھا. اور تخلیقی صلاحیت کو خراب اس طرح سے کرتے ہیں کہ پھر وہ بھی تک بندی کرنے لگتے ہیں. تو ایک اچھا شاعر جو ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں غائب ہو جاتا ہے، پھر ان کو اسی تک بندی کی عادت پڑ جاتی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان غزلوں کو دیکھیے، جو موزون کرنا بہت ضروری ہے. کہیں سے اگر آپ کو مدد لینی پڑے، عروض اگر آپ کو پڑھنا پڑے، آپ عروض پڑھیے، یا پھر کسی طرح سے کچھ بھی کرنا پڑے آپ کیجیے. ان شاعری کو دیکھ کر کے آپ غزلیں کہیں اور شعر کہیں. بس 1 منٹ میں آپ یہ بتا دیجیے کہ آپ کے مستقبل کے منصوبے کیا ہیں؟ مستقبل میں آپ مزید شاعری کے مجموعے یا دیگر ادبی امور پر کام کر رہے ہیں؟ جی بالکل. میں بنیادی طور پر میں تو کلیم عاجز کے اوپر میں پی ایچ ڈی میری چل رہی ہے، لیکن تنقیدی کام میرا ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ. اب انشاءاللہ اب خاص طور پہ تنقید کا جو فیلڈ ہے ہمارے ہاں، عملی تنقید کی طرف میرا رجحان زیادہ ہے، اور میں تنقید ہمیشہ لکھنا چاہوں گا انشاءاللہ. اور کئی کتابیں بھی ہماری منظر عام پہ آنے والی ہیں، شعری مجموعے بھی اور نثری مجموعے بھی انشاءاللہ. بس ایک آخری سوال کہ آپ اپنی پسند کے 2-3 اشعار سنائیں تاکہ لوگ محظوظ ہو سکیں. اور میں یہاں ضرور چاہوں گا کہ کم سے کم اس میں سے ایک شعر اگر نعت کا بھی آپ سنائیں، چونکہ آپ نے تذکرہ کیا امام احمد رضا خان کا اور دوسرے نعت گو شعرا کا، تو غزل کے علاوہ اگر 1-2 نعت کے بھی اشعار سنا دیں تو بہت اچھا رہے گا. تو بسم اللہ کرتے ہیں، پہلے نعت سے ہی شروع کرتے ہیں. نعت غالب کی زمین پہ غالب کا ایک مصرع تھا، واسطے جس شہ کے غالب گنبد بیدر کھلا. تو میں نے اس کے اوپر چند اشعار کہے تھے کہ مدحت شاہ امم میں جب سخن پرور کھلا، مدحت شاہ امم میں جب سخن پرور کھلا، لفظ نے جادو جگائے فکر کا جوہر کھلا. اشتقاق نور کو جب نور کا مصدر کھلا، صلب آدم میں محمد نام کا گوہر کھلا. بہت خوب. یہ اس طرح سے جو ہے بڑی طویل نعت پاک ہے یہ نعتیہ. اور غزل کا اگر ایک آدھ شعر اگر کہا جائے تو جب فکر کو آمادہ جذبات کرو ہو، جب فکر کو آمادہ جذبات کرو ہو، ناصر وہ غزل گاؤ ہو آفات کرو ہو، ناصر وہ غزل گاؤ ہو آفات کرو ہو. ہم تم سے نہ بولیں گے تمہیں دل نہیں دیں گے، ہم تم سے نہ بولیں گے تمہیں دل نہیں دیں گے، تم غیر سے اپنوں کی طرح بات کرو ہو، تم غیر سے اپنوں کی طرح بات کرو. کلیم عاجز کا یہ انداز آپ پر بہت اچھا لگا. آپ نے جس انداز میں جس طرح سے گفتگو کی، ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ کوئی آپ اپنی پسند کی اپنی اچھی سی غزل سنائیں تاکہ ہمارے دوست محظوظ ہو سکیں. ایک غزل کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں کہ غزل چھیڑی ہے ناصر کیا ہوا ہے، غزل چھیڑی ہے ناصر کیا ہوا ہے، پرانا زخم پھر تازہ ہوا ہے، پرانا زخم پھر تازہ ہوا ہے. اور تمہیں بھی دل لگی مہنگی پڑی ہے، مہنگی پڑی ہے، تمہیں بھی دل لگی مہنگی پڑی ہے، ہمیں بھی پیار میں گھاٹا ہوا ہے، ہمیں بھی پیار میں گھاٹا ہوا ہے. اور ذرا زلفوں کو بل دے دے ستمگر، ذرا زلفوں کو بل دے دے ستمگر، تیری زلفوں میں دل الجھا ہوا ہے، تیری زلفوں میں دل الجھا ہوا ہے.
اور میرا رہبر نہ بن انگلی پکڑ لے، انگلی پکڑ لے، میرا رہبر نہ بن انگلی پکڑ لے، تو میرے سامنے پیدا ہوا ہے، تو میرے سامنے پیدا ہوا ہے. بہت شکریہ. اور مجھے سب دیکھنے کیوں آ رہے ہیں، مجھے سب دیکھنے کیوں آ رہے ہیں، ذرا میں بھی تو دیکھوں کیا ہوا ہے، ذرا میں بھی تو دیکھوں کیا ہوا ہے. اور تمہارا دل ہمارے پاس اچھا، تمہارا دل ہمارے پاس اچھا، اٹھا لو میز پر رکھا ہوا ہے، اٹھا لو میز پر اٹھا لو میز پر رکھا ہوا ہے. بہت شکریہ. اور گلو بلبل کے سستے چوچلوں میں، گلو بلبل کے سستے چوچلوں میں، گلو بلبل کے سستے چوچلوں میں ہمیشہ باغباں رسوا ہوا ہے، ہمیشہ کیا کہنے ہیں، کیا باغباں رسوا ہوا ہے. باغباں رسوا ہوا ہے. بہت شکریہ. اور تیری قسمت میں میں ہوں یا نہیں ہوں، تیری قسمت میں میں ہوں یا نہیں ہوں، میری کنڈلی میں تو بیٹھا ہوا ہے، میری کنڈلی میں تو بیٹھا ہوا ہے، میری کنڈلی میں تو بیٹھا ہوا ہے. اور مختار ہے کہ کہیں مل جائے ناصر تو بتانا، کہیں مل جائے ناصر تو بتانا، اسے دیکھے ہوئے عرصہ ہوا ہے. واہ واہ، بہت خوب، اسے دیکھے ہوئے عرصہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ ناصر مصباحی صاحب کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے اور آپ نے اپنے شعری مجموعہ خواب کے نام پر پرمغز گفتگو کی. بہت شکریہ. یقیناً ہمارے آڈینس آپ کی گفتگو اور اس پروگرام میٹ دی آتھر سے محظوظ ہوئے ہوں گے. دوستوں، آج کے لیے فی الحال اتنا ہی. آئندہ پھر کسی نئے پروگرام، نئے قلمکار کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. آداب. آپ سن رہے تھے میٹ دی آتھر، ریڈیو مانو 90.0 FM کا بک ریویو شو. یہ ہے ریڈیو مانو 90.0 FM. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں.